अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से इखराज सिर्फ एक ऐसा फैसला है जिसकी गूंज वियना से वाशिंगटन, रियाद, तेहरान, बीजिंग और तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। 1967 से ओपेक का हिस्सा रहने वाली खलीजी रियासत का ये ऐलान कि वो 1 मई से कौमी मफादात की बुनियाद पर इस तंजीम से अलहदा हो रही है, दरअसल इस आलमी तेल ढांचे के लिए बड़ा धचका हो सकता है जो दहाइयों से कीमत, रसद और ताकत के तवाज़ुन को कंट्रोल करता आया है। ओपेक, जिसकी बुनियाद 1960 में बगदाद में रखी गई, आज भी आलमी तेल सप्लाई का करीबन 30% कंट्रोल करती है, जबकि रूस समेत ओपेक प्लस इत्तेहाद के साथ यह हिस्सा 41% तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि अमारात जैसे बड़े पैदावारी मुल्क का अलग होना सिर्फ एक रुकन की अलहदगी नहीं बल्कि कार्टेल के अंदर दरार है। असल सवाल यह है कि अमारात ने यह कदम क्यों उठाया? जवाब मईशत में पोशीदा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त तकरीबन 30 से 35 लाख बैरल योमिया पैदावार कर रहा था, मगर इसकी हकीकी पैदावारी सलाहियत 48 लाख बैरल योमिया के करीब है, जबकि 2027 तक 50 लाख बैरल योमिया का हदफ रखा गया है। ओपेक कोटा सिस्टम इसके लिए माशी जंजीर बनता जा रहा था। जब दुनिया काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ रही है और मुस्तकबिल में तेल की तलब कम होने का खदशा है, तो अबू धाबी चाहता है कि ज़ेरे ज़मीन ज़खायर को आज ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे में बदला जाए। यानी अमारात का मौक़िफ़ है कि महदूद पैदावार के बजाय आज़ाद पैदावार उसके लिए ज़्यादा मुनाफे बख्श है। मगर ये फैसला सिर्फ माशी नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। गुज़िश्ता चंद बरसों में यमन में जुनूबी क़ुव्वतों की हिमायत, इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहिदा, सूडान में अलग मफादात, ईरान जंग के दौरान क़दरे खुद मुख्तार रवैया, ये सब के सब साबित करते हैं कि अमारात अब सऊदी अरब की इलाकाई पॉलिसी के साए से निकलकर अपनी अलग शनाख्त बनाना चाह रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक जहां रियाज रिवायती खलीजी क़यादत चाहता है, वहां मुत्तहिदा अरब अमारात तिजारत, बंदरगाहों, अफ्रीकी असर रसूख, इजरायली टेक्नोलॉजी और अमरीकी सिक्योरिटी के इम्तिजाज से नई ताकत बनना चाहता है। अमेरिका के लिए सूरत हाल बहुत दिलचस्प भी है और पेचीदा भी। वाशिंगटन तवील अरसे से ओपेक की प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज पर तनकीद करता आया है, इसलिए अमारात की अलहदगी वक्ती तौर पर अमेरिका के मफाद में लग सकती है, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई कीमतें नीचे ला सकती है। मगर इम्कान यह है कि अगर खलीज में सऊदी अमाराती मुसाबकत बढ़ी तो पूरा खित्ता नई सफबंदियों में दाखिल हो सकता है। ईरान की जंग के खात्मे के बाद मशरिक़ वस्ता शायद एक नए दौर में दाखिल हो। क्या अमारात इसराइल के मजीद करीब जाकर सऊदी अरब, कतर और ओमान के मुतवाज़ी एक नया माशी सिक्योरिटी ब्लॉक तश्कील देगा? क्या रियाज इसे अपनी बालादस्ती के खिलाफ बगावत समझेगा? क्या ओपेक के बाद खलीज में क़यादत का बदलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ तेल की जंग है या मशरिक़ वस्ता में किसी नई स्ट्रेटेजिक गेम की इब्तिदा है? इसी पर प्रोग्राम रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस फैसले और इसके असरात की जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत और असरात क्या रहेंगे, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इसकी मईशत पर असरात, ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया पर इसके असरात, इस फैसले की और इसकी अहमियत क्या है। पहला सवाल अपने पैनल के लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से इखराज, क्या फैसला ओपेक के जवाल, सऊदी असर के चैलेंज और मशरिक़ वस्ता के नए सियासी नक्शे की इब्तिदा है? शहजाद चौधरी साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने कौमी मफाद का नाम लिया, क्या सऊदी क़यादत के साए से निकलकर मशरिक़ वस्ता में अपनी अलग स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने की जानिब उसकी पॉलिसी कहा जाए या उस जानिब कदम बढ़ाया है? आयशा, आजकल जब बहस होती है ना ईरान के जंग के जो असरात हैं उसके ऊपर, तो कहा जाता है कि जीसीसी का शिराजा बिखरने वाला है। उसके बाद कहा जाता है नेटो का इख्तिताम है। क्वाड जो है, जिसको कि हम जानते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, इनके साथ मिलके जो क्वाड है उसके अंदर भी दरारें आ सकती हैं। अब तो ब्रिक्स का भी नाम आ गया बीच में। अब तो ब्रिक्स का भी आ गया, तो सब कुछ ही अंडर वो है, स्क्रूटनी है इस वक्त। लेकिन एक क्वाड है जो अभी तक बचा हुआ है और उस क्वाड का किसी को एहसास नहीं है। वो क्वाड हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, उसको कहते हैं I2U2। I2 का मतलब है इंडिया इसराइल और U2 का मतलब है यूएसए यूएई। ये क्वाड है जिसको कि इंडिया में और यूएई के अंदर एक बिल्कुल मुसल्लमा हैसियत हासिल है। ये क्वाड अभी तक कायम है। अगर आपको, मैं चंद डिटेल्स की तारीख में नहीं जाऊंगा, 1989 में जब यूएसएसआर खत्म हुआ, उसके 7-8 साल के बाद एक ऐसी सदी का, ऐसे वक्त का
خیال کیا سوچا گیا جس میں امریکہ سول سپر پاور کے طور پہ کیا کیا چیزیں آئیں اس کے اندر کہا گیا کلیش آف سویلائزیشن. اسلام ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ کلیش آف سویلائزیشن میں آیا نا, اب ایک تہذیبی جنگ ہوگی جو کہ اسلام ورسز ادرس ہوگی, جو کہ اس وقت سول سپر پاور بنے ہوئے تھے. اس کے بعد اینڈ آف ہسٹری کا ذکر ہوا کہ تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا. اب جس قسم کی تاریخ تھی اب اس طرح کی تاریخ نہیں پہچانی جائے گی. پھر کیا ہوا, 2011 میں عرب اسپرنگ آیا, 2020 میں ابراہم ایکارڈز آئے, اور ابراہم ایکارڈز کے اندر اور عرب اسپرنگ کے اندر, عرب اسپرنگ میں پنجے جمائے گئے, 2020 کے اندر تفریق شروع ہو گئی. ایران کی جنگ کے بعد سب سے زیادہ شور کیا اٹھا, یہ اٹھا یو اے کی طرف سے کہ یہ کیا کہ 3000 میزائل ہمارے اوپر گر گئے, سعودی عربیہ کے اوپر کچھ نہیں گرا. تو کس قسم کی یہ کیوں تفریق پیدا ہو گئی. اس کے بعد دیکھ لیجئے یمن کے اندر آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ سعودی عرب اور یو اے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے تھے, مجبور کیا گیا یو اے کو ملا کے کہ اب وہ چھوڑیں اور اس کس قسم کا سائڈ لے رہے ہیں مت لیں. صومالیہ کے اندر بریک کر کے صومالی لینڈ کریٹ کیا گیا جس میں اسرائیل اور یو اے کی وجہ سے صومالی لینڈ کریٹ ہوا, گو کہ اس کو کوئی ایکنالج یا ریکگنائز نہیں کرتا. سوڈان کے اندر دو مختلف اطراف کے اندر لڑ رہے ہیں. لیبیا کے اندر دو مختلف اطراف میں ہیں, ایک یو اے کی ایک طرف ہے, سعودی عرب ایک طرف ہے. تو یہ تقسیم اور یہ تفریق تو ایک لمحہ بلا مرحلہ وار چلتی آ رہی ہے, اور اب اس جگہ آپ پہنچی تھی جہاں پر کہ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا یہ تفریق ہونے جا رہی ہے. یہ تفریق اس وقت مسلمہ ہو جائے گی میری نظر کے اندر جب ان دونوں میں سے کوئی بھی آپس میں جب کلیش, جو آرمڈ کلیش پہلا ہو جائے گا. پاکستان کے ساتھ جو تعلقات یو اے کے تھے وہ ہم سب کے سامنے, ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی. پاکستان اور سعودی عربیہ کے آپس میں وہ دفاعی معاہدہ جو کہ نہیں بھایا یو اے کو. اچھا, تو یہ جہاں پر اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں جو کہ 1989 کے بعد سے جن کی بنیاد پڑ گئی تھی, تو وہ ایران وار نے سپر کیا ہے, تیز کیا ہے ان چیزوں کو اس طرف جانے پہ جہاں پر کہ یہ سب چیزیں پہلے سے رستے پہ متعین ہو چکی تھی. یو اے اور سعودی عربیہ کے بیچ میں رپچر آ چکا تھا. میں نے ایک مضمون لکھنے کی کوشش کی اپنے اخبار میں شاید جنوری کے مہینے میں, مجھے روک دیا گیا کہ ہم نہیں یہ پبلش کر سکتے, پاکستان اپنے تعلقات دونوں ملکوں کے ساتھ خراب نہیں کر سکتا. لیکن بالکل واضح ہو کے تفریق اس وقت تک سامنے آ چکی تھی. تو کیا ہے ہو کیا جو اب کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد, ہاں وہاں پہ مسلمہ ہو جائے گی جہاں پر کہ غالباً یو اے کا کسی بھی اپنے جی سی سی ملک کے ساتھ ایک کلیش ہو جائے گا. یہ اوپیک سے اخراج میٹر کرتا ہے اس سچویشن میں؟ میرا خیال ہے وہ بھی ایک واضح چیز ہے نا, وہ انڈیکیشن گو کہ اس کے زیادہ بات چیت تو یہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی معاشی محرکات ہیں, لیکن خاص طور پر سعودی عربیہ کا ایک کنٹرولنگ پوزیشن پہ ہونا. پھر اس کے بعد دیکھیے جب اوپیک سٹارٹ بھی ہوا تھا تو جب یہ 1960 کے اندر فارم ہوا, امریکہ کا اثر و رسوخ سعودی عربیہ کے تھرو اور امریکی موجودگی کے تحت کافی زیادہ تھا, وہ کنٹرول کر سکتے تھے. 1973 میں اس کو پہلی مرتبہ ویپنائز کیا گیا پاکستان کے اندر جو اسلامک سربراہ کانفرنس ہوئی اس کے اندر, کہ اور احساس دلایا گیا کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے مسلمان ملکوں کو. اوپیک کے اندر ہمارا وزن ہے. شاہ فیصل اس وقت ابھرے, اس کے بعد ان کو شہید قتل کیا گیا ان کے پیلس کے اندر. تو یہ سب چیزیں تاریخ کے اندر ایک حصہ ہے, یہ ایک کنٹینیوٹی ہے جس کا کہ غالباً میری نظر کے اندر اب انجام سامنے آ رہا ہے. فائنل بات میری طرف سے, مجھے یوں لگتا ہے کہ یمن اب دوبارہ تقسیم ہونے جا رہا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یو اے اور اسرائیل I2U2 کی مدد کے ساتھ اور اس کوڈ کے تحت کوئی نہ کوئی ایک سیپریٹ رستہ بنائیں گے انڈین اوشن کی طرف. یہ جو ان کا جو کنٹرول ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو اے بذات خود اپنے اندر کچھ چینجز آ جائیں اس کے اندر. تو کہاں تک وہ اپنی موجودہ بندرگاہوں پہ اعتماد کر سکتا ہے یا اس کو نئی بندرگاہوں کی ضرورت ہے, عمان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, یہ سب کا سب بدلنے جا رہا ہے. قطر, عمان, ایران, یہ تین ملک جو ہیں ان کے اوپر بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپس میں ایک قسم کا اتحاد یا آپس میں کوآپریشن مجھے بنتی نظر آتی ہے. درست ہو گیا جی. عامر احمد خان صاحب, مشرق وسطیٰ کے حالات, جنگیں یا ابراہیمی معاہدے, کچھ تفصیلات شہزاد صاحب نے جو ماضی کے حوالے ہیں کس طریقے سے سب کچھ بنا رہی ہیں, کیا امارات اسرائیل کے مزید قریب جا کر مشرق وسطیٰ میں اسٹریٹجیکلی نئی صف بندی کے ساتھ معمار بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا کامیاب ہو پائے گا؟ عائشہ, یہ ان شارٹ آنسر ٹو یور کویسچن اس کہ بالکل اس وقت دنیا میں جس طرح کا فساد پھیلا ہوا ہے, آپ اس کو کسی بھی طرح سے اور کسی بھی انداز سے دیکھ لیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو اسرائیل کا ہاتھ یا اسرائیل کا سایہ اس کے اوپر آپ کو ضرور نظر آئے گا. یہ جو
ایک بات میں کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں جی، یہ اوپیک سے دستبرداری تو یو اے ای کافی دیر سے سوچ رہا تھا۔ 2019 میں جب قطر علیحدہ ہوا، حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیکن جب وہ 2019 میں علیحدہ ہوا، اس وقت سے یو اے ای کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ زور پکڑنا شروع ہوگی کہ کیا ہمارے فائدے میں ہے اوپیک میں رہنا یا ہمیں اس سے باہر ہونا چاہیے۔ لیکن جو حالیہ کچھ واقعات ہیں اس سے ان کو اور تقویت ملی۔ ایک تو وہ ان کی جو جیو پولیٹکس ہے، علاقائی جو ان کی سیاست ہے، جس کا میرا خیال ہے شجاعت چودھری صاحب نے بہت خوبی سے اس کا احاطہ کیا۔ دیکھیں نا، ریڈ سی کی ایک طرف اگر سعودی عرب ہے تو دوسری طرف سوڈان ہے، ایک طرف یمن ہے تو دوسری طرف صومالی لینڈ ہے، اور صومالی لینڈ ان پرٹیکولر جو ویسے تو دنیا کا چوتھا غریب ترین ملک ہے، لیکن جس طرح سے حالیہ وقتوں کے اندر اسرائیل نے وہاں پر اپنی پریزنس اسٹیبلش کی ہے، اور اس کی ملٹری پریزنس ایٹ لیسٹ انٹیلیجنس گیدرنگ کی حد تک جتنی بڑھ گئی ہے صومالی لینڈ کے اندر، اس نے بھی سعودی عرب کے اندر یہ خدشات پیدا کیے ہیں کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یمن کے اوپر نظر رکھنا ہے اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ گڑبڑ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے عائشہ، ہم نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ڈرامے لکھے گئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ استاد شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عداوت میں بھی بدل جاتا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ایم بی زیڈ جو ابو دھابی کے رولر ہیں، وہ محمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کے رولر ہیں ان کے مینٹور ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ استاد شاگرد کا جو رشتہ تھا وہ عداوت میں بدل گیا، اور اس کی جہاں یہ جیو پولیٹیکل ریزنز تھے، وہیں اس کے بڑے اسٹرانگ کمرشل ریزنز بھی ہیں جی۔ اب سعودی عربیہ نے ایک میسو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وہاں پر جو شروع کیا ہوا ہے، جس کو ابو دھابی ایک ڈائریکٹ تھریٹ سمجھتا ہے، اور ایمریٹس جو ہیں وہ جو 7 یونٹس ہیں ان کے، وہ ان کے لیے خاص طور پہ دبئی، ابو دھابی اٹ سیلف، اس کے لیے وہ ایک براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ اب بہت جگہ ایسی ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جہاں پر ان کے جو متصادم پالیسیز تھیں اب وہ کھل کے سامنے آنا شروع کی ہیں۔ اور ایک بات جو بالکل صحیح کی ہے شجاعت چودھری صاحب نے کہ یہ ایران کی وار نے اس چیز کو کیٹلائز کیا ہے۔ تو یہاں اب آپ دیکھیے کہ رفتہ رفتہ آپ کو اسرائیل کا جو اثر رسوخ ہے یا اس کی اثر رسوخ بڑھانے کی کوششیں وہ اب آپ کو مزید تیز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک طرف ان کا ایشیا میں ان کا محور جو ہے وہ انڈیا ہوگا، تو یورپ میں بھی دوسری طرف مغرب میں ان کا محور جو ہے وہ یورپ ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تو بہت زیادہ کمزور ہوتا ہوا امریکن ایڈمنسٹریشن، وہاں کی رائے عامہ جو بھی ہو، امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا رشتہ کمزور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ اب بدتریج اپنی جو ہے وہ اثر رسوخ بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اور ان اختلافات کا سعودی عرب اور یو اے ای کے اختلافات کو ایک دم سے کیٹلائز ہو جانا، یہ بھی میرا خیال ہے اسرائیل کے بہت فائدے میں ہے، اور وہ اس سے آنے والے وقتوں میں مستقبل قریب میں مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی اکنامک کے اوپر تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں اس کو یہ ایک موقع نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی اور زیادہ کوشش کرے۔ زیغم صاحب، اسرائیل کا اثر و رسوخ بھی وہ بڑھائے گا اور اس سچویشن میں فائدہ بھی ہے، تو اگر یہاں پر گفتگو کی جائے کہ دو پارٹیز یا 2 گروپس کھڑے ہونے والے آمنے سامنے، یہ اوپیک کے تیل کارٹل سے امارات کی علیحدگی کہا جا سکتا ہے، یہ صرف اس کی معاشی آزادی کی بات ہے، یا ریاض کے اثر سے نکلنا، اور پھر کیا کہا جائے کہ خاموشی سے ایک اسے چیلنج دیا جا رہا ہے، بڑا سیاسی چیلنج بن رہا ہے ریاض کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو خلیج کی جنگ ہے یہ متحدہ عرب امارات کے لیے مومنٹ آف ریکننگ ہے، جو وقت ہے جب اسے سوچنا چاہیے کہ پچھلے کئی سال کی 1 دہائی کی پالیسیاں اس کے حق میں گئی ہیں یا اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک بہت خوبصورت یورپ کا شہر ہے وینس، جہاں کی نہریں مشہور ہیں، وہ پورے یورپ کا تجارتی مرکز تھا، بہت خوشحال شہر تھا۔ اور اس سے پہلے یونان کا ایک شہر تھا اسپارٹا، جو جنگ میں مشہور تھا، بہت جنگجو شہر تھا۔ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ایک شہر کی، ہر شہری اسپارٹا کا جنگجو تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے آپ کو وینس کی طرح نکالا کہ صحرا کے اندر ایک ہیرے کی طرح جگمگاتا ہوا شہر، ترقی کرتی ہوئی معیشت۔ پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے وینس بھی بننا چاہیے، مجھے پہلوان بھی بننا چاہیے، ایک جنگجو اسٹیٹ بھی بننا چاہیے۔
یہاں سے مسائل کی ہوئی ابتدا. بس اپنا اثر رسوخ پورے خطے پر، بلکہ خطے سے باہر سمجھ لیں، کیونکہ ہم گلف سے باہر کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ ریڈ سی کی باتیں ہوئی ہیں جو اس کے علاقے سے باہر ہے. یہ ہم نے باتیں کی ہارن آف افریقہ کی، افریقہ کے سینگ کی، نارتھ افریقہ کی، مڈل ایسٹ کی. اتنے بڑے خطے پر اس نے اثر رسوخ پھیلانے کا فیصلہ کیا اور ایک اسٹریٹجی اپنائی جس کو کہتے ہیں ڈسرپٹیو اسٹریٹجی. یعنی وہ کہتے ہیں قلعہ پٹنے والی پالیسی، کہ جتنے قلعے ہیں ادھر سے پٹ دو اپنے انفلوئنس بنانے کے لیے. مثال کے طور پر جس طریقے سے صومالیہ کی بات ہوئی، اب صومالیہ میں جو ایک باغی علاقہ ہے اور باغی گروپ ہے صومالی لینڈ، اس نے اس کو تسلیم کر لیا. دوسرا صرف اسرائیل نے تسلیم کیا ہے، اور وہاں پر اس نے بربرا پورٹ بنا دی، اس کی ڈی پی ورلڈ نے، کمپنی نے، اور یہ ایک اہم پورٹ بن گئی اس کے لیے. پھر آپ دوسری طرف آئیے کہ سوڈان میں جو وہاں کا باغی گروپ ہے RSF، ریپڈ سپورٹ فورس، جتنے بہت ظلم کیا ہوا ہے وہاں، حکومت کے خلاف کھڑا ہے، اس کی اس نے مدد کرنی شروع کر دی. یمن میں STC، سادرن ٹرانزیشن کونسل، اگین باغی گروپ ہے، حکومت کے خلاف کھڑا ہے، اس کی مدد کرنی شروع کر دی. اور یہاں پہ معاملہ آیا کہ بالآخر سعودی عرب نے وہاں بمباری کی. جب UAE کی طرف سے وہاں سعودی عرب کے مطابق اسلحہ جا رہا تھا اور UAE کے مطابق جنگی گاڑیاں جا رہی تھی، تو سعودی عرب نے وہاں پہ بمباری کی. جو شہزاد صاحب نے کہا کہ تقسیم اس دن واضح ہوگی جب پہلا آرمڈ کلیش ہوگا. میری رائے میں تو یہ آرمڈ کلیش ہو چکا ہے جب سعودی عرب نے وہاں پہ یمن میں STC پر بمباری کر دی تھی. یہی معاملہ آپ کو لیبیا میں نظر آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں پورے خطے میں جہاں پہ سعودی عرب سب سے بڑا، سب سے اہم ملک ہے، جہاں پر ایجپٹ بھی واقع ہے، عرب ملکوں کا، عرب دنیا کا دوسرا بڑا ملک، بہت بڑا اور اہم ملک، جہاں سے دنیا سے اتنا بڑا تیل نکلتا ہے، وہاں پہ اس نے تمام نان سٹیٹ ایکٹرز کی، باغی علاقوں کی، باغی رہنماؤں کی مدد کرنی شروع کر دی. اب یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا پورے خطے کی سلامتی کے لیے، اور سب سے زیادہ سعودی عرب کے لیے. اور سعودی عرب نے اس کے بعد ظاہر ہے مزاحمت شروع کی، سعودی عرب نے اس کو روکنے کی کوشش کی. اور اسی میں آپ دیکھیے کہ پھر جو قریب آئے ہیں ملک، سعودی عرب، ترکی، مصر، پاکستان، کیونکہ سب سمجھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں. اس طریقے سے تو اس پورے خطے میں اسرائیل چھا جائے گا، کیونکہ جیسے بتایا گیا کہ یہاں تو اسرائیل، UAE اور انڈیا یہ تو اکٹھے ہو کر کھیل رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہی پاکستان نے اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا، جس سے الٹا UAE بہت زیادہ ناراض ہو گیا، اور جس کی ایک معاشی شکل، جو معاشی علیحدگی ہے، معاشی بغاوت ہے کہ میں نہیں مانتا تمہیں بڑا بھائی، میں اپنی دکان خود چلاؤں گا. تو اب آخری بات جو میں نے آپ سے پہلے، سب سے پہلے جہاں سے شروع کی تھی، کہ مومنٹ آف ریکننگ ہے. مومنٹ آف ریکننگ یہ ہے کہ یہ جنگ UAE کو دکھا رہی ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی ایمبیشنز ہیں اس کے لیے کتنی خطرناک ہے. وینس ہونا اس کے لیے کتنا اچھا تھا، سپارٹا بننا کتنا خطرناک ہے، کہ تمام ملکوں سے اس نے دشمنی لگا لی. ایران کو بھی اس نے دشمن بنا لیا، سعودی عرب کو بھی دشمن بنا لیا. پاکستان اتنا بڑا قریبی دوست تھا، ہم تو دشمنی نہیں چاہتے، نہ بنے گی بھی نہیں، لیکن ہم سے بھی خواہ مخواہ اس نے نہیں ہے، کبھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم سے بھی ناراضگی تو بنا لی نا اس نے اپنی یک طرفہ سے، جو ہم نہیں چاہتے. تو اس کو مومنٹ آف ریکننگ ہے، سوچنا چاہیے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، کیا امارات کے فیصلے اور سعودیہ سے بڑھتی مسابقت مستقبل میں خلیج کی سیاست کو نئی سرد جنگ میں تبدیل کر سکتی ہے، یا سعودیہ اس قدم کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ وقتی انحراف ہے، یا پھر وہ اسے ایک خلیجی طاقت کے توازن کے خلاف بڑی بغاوت سمجھے گا؟ عائشہ دیکھیے، بہت کچھ کہا گیا ہے، اس لیے میں دہراؤں گا نہیں، مگر یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جو UAE کا فیصلہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا محرک جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ان کی ایک ٹینشن اور مخاصمت چل رہی تھی، اور یہ اب اس کا ایک شاخسانہ ہے اور اس کا ایک کانکریٹ آؤٹ کم جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی طور پہ ایک سیاسی اور اسٹریٹجک فیصلہ ہے. سعودی عرب کے ساتھ پیداوار اور علاقائی حکمت عملی پر اختلافات تو بڑھ چکے تھے امارات کے،
اور حالیہ برسوں میں انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو بالکل بدلا ہے، جس کا بھی ذکر کیا گیا، خصوصاً اسرائیل کے ساتھ جو ان کا اتحاد بڑا واضح ہے، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے۔ تو اب یہ جو ابراہیم معاہدے کے سائننگ کے بعد جو ایک پوری پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس نے اس کو ایک طرح سے تیز کیا، فیسیلیٹیٹ کیا اس فیصلے کو۔ تو اب یہ یو اے ای ایک فرق اسٹریٹجک رستے پر چل رہا ہے، اور اگر آپ اس کو محض معاشیات کے حوالے سے دیکھیں تو پھر وہ اوپیک کی جو اجتماعی پالیسی ہے اس سے وہ ہم آہنگ نہیں رہے گا، اور کیونکہ وہ اپنا کنٹرول جو ہے تیل کی پیداوار جو ہے بڑھا سکتا ہے، مارکیٹ شیئر اپنا بڑھا سکتا ہے، کیونکہ پہلے تو اوپیک کی کوٹاز جو ہیں وہ سیٹ کرتے تھے، پرائس بھی وہ کنٹرول کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ دیکھیے نا، یہ وقت بھی ایسا ہے کہ آبنائے ہرمز میں خلل ہے، اور سپلائی چین جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ اب وہ کافی عرصہ بھی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی آبنائے ہرمز کھل بھی جائے گی تو جو سپلائی چین ہے اس کو ٹھیک ہونے میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ہر روز کی بنیاد کے اوپر 20 سے 25% جو سپلائی ہے تیل کی اور دیگر اہم کوموڈیٹیز کی وہ رکی ہے۔ تو یہ اب امارات نے اپنے لیے اپنی جو مستقبل ہے وہ اس کو ایک الگ میں آپ کی اسی بات کو سوال میں رکھتی ہوں، جسے آپ نے بھی جیو پولیٹیکل ڈیسیژن کہا ہے، کیا امارات کا خلیجی اتحاد سے الگ ہونا یا الگ راستہ اختیار کرنا یہ اس کو فائدہ دے گا مستقبل میں؟ دیکھیے یہ تو وقت ہی بتائے گا، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کو بالکل فائدہ نہیں دے گا۔ امارات کی جو جیسے ابھی ذکر بھی ہوا، ان کا جو تعلق تھا سعودی عربیہ کے ساتھ اور دیگر گلف کی ریاستوں کے ساتھ، وہ اسی اتحاد اور اسی یگانگت کے ساتھ ہی تو وہ آگے بڑھے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ انہوں نے خود صرف ایک ان کی ساری جو ترقی ہے وہ صرف انہی کا کریڈٹ ہے۔ ایک ریجن بھی ہوتا ہے، ایک ماحول بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک، اور دوسری یہ بات ہے کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہے، کیا اسرائیل واقعی یو اے ای کی جو ہے انفلوئنس کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے؟ میرا تو خیال ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل تو محض اس کو ایک اعلی کار کی طرح استعمال کرے گا، کیونکہ اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ عزائم ہیں، یعنی کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، اسرائیل نے تو اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اگر کوئی گریٹر یو اے ای کا منصوبہ ہوتا تو چلیے یو اے ای کو کوئی فائدہ ہی ہو جاتا، یہاں پہ وہ صرف ایک ٹول بنے گا۔ تو بس وہ اس کے بعد سے اصل میں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی بھی ترقی انہوں نے کر لی ہے اور کھربوں ڈالر کے مالک بن گئے ہیں، در حقیقت یہ حکمران جو ہے یہ بالکل ان کی ٹرائبل سوچ اور انسٹنکٹس ابھی بھی ہیں، اور یہ پرانی ایک کلونیل ہسٹری بھی ہے اس کے ساتھ۔ جس طرح سے یہ پوری جو ہے بادشاہتیں یہ وجود میں آئیں، تو یہ بھی ایک اینگل اس کا ہے دیکھنے والا۔ درست ہو گیا، لیکن ہم بات کریں گے، ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ معیشت، اس فیصلے سے دنیا کی معیشت، تیل کی معیشت کتنی اہمیت رکھتا ہے فیصلہ یو اے ای کا اوپیک سے نکلنا، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سوال رکھیں گے اپنے پینل کے لیے۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے اخراج تیل کی عالمی صنعت کے ستونوں میں پڑنے والی بڑی دراڑ، کیا فیصلہ پوری توانائی دنیا کو ہلانے کا سبب بنے گا؟ زیغم صاحب، فیصلہ تو کر لیا امارات نے، معیشت کی بنیاد پہ کیا ہے، حالیہ ایران جنگ نے معاشی دباؤ بڑھایا ہے، اس بنیاد پر کیا ہے، کیا عالمی سطح پر معیشت کو متاثر کرے گا، تیل کی معیشت کو متاثر کرے گا، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے آفٹر شاکس اور آفٹر ایفیکٹس جاری رہیں گے؟ عائشہ، ہم ہیں تیل کے خریدار، اور یہ ہمارے برادر اور بہت سے غیر برادر بھی یہ ہیں تیل کے دکاندار۔ ان کی اگر ایسی لڑائی ہو جائے کہ جس میں یہ ایک سے زیادہ تیل سستا بیچنا شروع کر دیں تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ اوپیک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از اے کارٹل جو مل کر تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب قیمتیں بڑھنے لگ جاتی ہیں تو پھر وہ کارٹلائزیشن کر کے سپلائی کو کم کر دیتا ہے تاکہ تیل کی قیمتیں اوپر رہیں۔ بعض اوقات کم بھی کرتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسے مارکیٹ جو ہے
اس میں ڈیمانڈ کو مینج کرنا ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ تیل مہنگا ہو جائے تو دنیا میں ترقی کی رفتار پہ بھی اثر پڑتا ہے. دیکھیں تیل کی اکانومی تو دنیا میں ڈسرپٹ ہونے جا رہی ہے. یہ تو ایک ایسی معیشت ہے جس کا آخری چیپٹر لکھا جا چکا ہے. ڈی کاربنائزیشن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. گرین ٹیکنالوجیز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو جنگ ہے اس نے جو دنیا کو دکھایا ہے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو مزید مہمیز لگے گی کہ جو جتنا ڈی کاربنائز کر چکا تھا اتنا ہی وہ بچ گیا. ہم جو سولر لگا چکے تھے, جو نیوکلیئر پلانٹ لگا چکے تھے, اس وقت ہمیں سب سے زیادہ انہوں نے تحفظ دیا ہے. تو اس لیے اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اتنا تیل لے کر بیٹھے ہیں کہ جو 200 سال تک بیچ سکتے ہیں, وہ کیا کریں گے اس تیل کو اگر 20 سال بعد تیل کا خریدار کوئی نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک سوچ, ایک کمپٹیشن آ چکا ہے پہلے ہی کہ تھوڑا سا ٹائم ہے, نکالو بیچو. اب اوپیک میں سے اگر ایک ملک نکل جاتا ہے جو بہت اہم ملک ہے, دیکھیں یو اے ای جو ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ اوور سپلائی ہے, یعنی جو روز بیچ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ وہ بیچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو 3.5 ملین بیرل ڈیلی وہ بیچتا ہے اور 1.5 ملین وہ مزید بڑھا سکتا ہے جو وہ بڑھائے گا. اس سے ڈسرپٹ ہوگی. لیکن سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا کہ اس کے بعد اوپیک کے دوسرے ممالک بھی یہی کام شروع کریں گے, کیونکہ جب ایک نے گیم توڑ دی اور وہ مارکیٹ میں کھلے عام اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے تو دوسروں کے پاس بھی انسینٹیو ہوگا کہ وہ بھی پھر اپنی مرضی سے بیچیں. رضا رومی صاحب, اگر اوپیک اندرونی طور پر اتنی کمزور ہو گئی تو پھر کیا غیر مؤثر ہو جائے گی؟ دنیا ایک نئے غیر مستحکم کہا جائے مگر سستے تیل کے دور میں داخل ہو سکتی ہے کیا؟ اس کو صرف اس کی ایک معاشی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جائے؟ دیکھیے یہ تو کمپٹیشن تو بڑھتا ہے. اگر ابھی جسے کہا جاتا ہے کارٹلائزیشن کا عمل تھا, دورہ تھا, لیکن اگر کمپٹیشن ہوتا ہے تو تھیری میں تو جو ہے یہ قیمتیں کم ہو سکتی ہیں. لیکن اب ظاہری بات ہے جنہوں نے وہ تیل بیچنا ہے اور اپنے منافع بنانے ہیں وہ بھی. مگر آپ نے اتنی دیر بھی خوش نہیں ہونے دیا کہ تیل سستا ہو جائے گا یا پیٹرول سستا ہو جائے گا, آپ نے پانی ڈال دیا سب پہ. بالکل خوش فہمی نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. دیکھیے تیل کی قیمتوں میں عدم استحکام جو آئے گا وہ در حقیقت ایک پرابلم بنے گا, کیونکہ اگر یہ توازن ٹوٹتا ہے جو اوپیک نے رکھا ہوا تھا تو یہ پھر آئل کے پرائس کے شاکس ہوں گے. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں جس کو اب جہاں پہ سارے کا سارا ہی تقریباً تیل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, تو وہ آپ نے دیکھا کہ بار بار قیمت اوپر نیچے جاتی ہے. اب وہ جب قیمت اوپر جاتی ہے تو اس کا ایک معیشت میں انفلیشن پر اثر پڑتا ہے. دیکھیے انفلیشن کی جو مشکل یہ ہے کہ جب قیمت بڑھتی ہے اوپر تو وہ نیچے نہیں آتی, وہ رک سکتی ہے ایک لیول کے اوپر, لیکن یہ سمجھنا کہ اگر ڈبل روٹی کی یا روٹی کی قیمت جو ہے وہ اس میں بھی اسی حساب سے 25% یا 20% یا 15% کمی ہوگی تو وہ شاذ و نادر ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک پاکستان میں ایک امپیکٹ اس کی ضرور ہوگا. دوسرا دیکھیے مارکیٹ شیئر کی جو دوڑ ہے کہ امارات اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے زیادہ بڑھائے گا اور دیگر ممالک بھی یہ کریں گے تو پھر ایک پرائس وار جسے میں نے کہا ہے وہ ہوگا, اور پھر آپ کی شاید جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے. تو لیکن امپورٹنٹ چیز جو پوری عالمی معیشت پر جو ہے کہ اس میں دیکھیے پاکستان جیسے ممالک میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, کرنسی پہ دباؤ اور معاشی سست روی بالکل ہو سکتی ہے. امپیکٹ میرے خیال سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں اور اس کے لیے باقاعدہ مربوط حکمت عملی کرنی پڑے گی. یہ ایک یاد دہانی ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں کے لیے کہ اب ملک کو سولر پر جیسے ملک میں خود ایک انقلاب آیا ہے, پاکستان کو نان رینیوبل انرجی سورسز جو ہے. صحیح کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب, مگر ہمارے حکمرانوں کو شاید ابھی تک سولر اور رینیوبل انرجی کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو ایک بار ٹچ ہو جاتا ہے قیمت نیچے نہیں آتی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اس وقت ریکارڈز بنا رہی ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب, کیا کہا جائے یہ صرف یو اے ای کا زیادہ تیل بیچنے کی ایک معاشی اسٹریٹجی ہے یا پھر خلیج میں قیادت کا تاج سر پہ رکھنے کا ایک جوا ہے؟ کس طریقے سے اسیس کریں گے دونوں باتوں کو رکھتے ہوئے؟ دیکھیے جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای نے امریکہ کا کام کیا ہے. امریکہ بہت دیر سے
اس چیز کا دائی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو آئل مارکیٹ ہے, جو آئل کی سیل ہے, آئل مارکیٹ ٹوٹلی فری ہونی چاہیے. یہ اوپیک کا جو کنٹرول ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ امریکہ چاہ رہا تھا. اور اس کے مطابق پھر اگر یو اے ای اس سے بریک کرتا ہے اوپیک کے کارٹل کو یا اوپیک کی گروپنگ کو, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی دراڑ اس نے ڈال دی ہے. اس سے پہلے بھی ڈلی ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا یا اس کی شکل نہیں بدل سکتی, لیکن اس سے اثر ضرور آتا ہے. ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ امریکہ کیوں یہ کہتا ہے, امریکہ 1973 اور یورپ بھی پورا یہ ویسٹرن ورلڈ ہے, یہ 1973 کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی ممالک نے, اس وقت تو صرف یہ جو مڈل ایسٹ کے ملک تھے نا جو کہ اس کا حصہ تھے, وہ جہاں پہ تیل پیدا ہو رہا تھا بہت زیادہ, کہ یہ جو گلف کی نیشنز ہیں یا مسلمان ملکوں نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے مغرب کے خلاف, اور ہمیشہ سے اس سے شاکی, جب تک کہ امریکہ نے خود اپنا تیل جن ریزروز پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ڈرل کر کے ایکسپلائٹ کرنا نہیں شروع کیا, پروڈیوس کرنا نہیں شروع کیا. آج امریکہ سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. تو یہ تو ایک واضح چیز ہوگی. اب کیا ہے, دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اوپیک کے اوپر خطرہ یہ تھا کہ یہ مینوپولیٹ کرتے ہیں, یہ کنٹرول کریں گے, قیمتوں کا آگے پیچھے کریں گے, پر مغرب کو نقصان ہوگا. ایران وار میں کیا ہوا, امریکہ نے آئل کی قیمتوں کو مینوپولیٹ کیا, اس جنگ کو لگا کے, اس جنگ کی وجہ سے اس جنگ کو استعمال کیا آئل کی مینوپولیشن کے لیے, آئل کی قیمتوں کی مینوپولیشن کے لیے. اور اس کے بعد جب اس نے ایران کا بھی بند کر دیا تیل, اور روس کو یہ کہا کہ تم صرف اور صرف $60 فی بیرل, $60 پہ بیچو گے فی بیرل, تو جب یہ وہ قیمتیں طے کرنا شروع ہو گیا, باقی 70-75 پہ بیچتے ہیں, روس کو بولا 60 پہ بیچو, اجازت دی کہ انڈیا تم اس سے خریدو, تم اس کو بیچو گے, اس کو نہیں بیچو گے. تو جب یہ اس قسم کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں گیا, تو مجھے بتائیے روس جو کہ اتنا ہی تیل پروڈیوس کرتا ہے, کم از کم سیکنڈ تھرڈ تو ہے نا دنیا میں, نہیں سن لیجیے, چین جو کہ مارکیٹ ہے بہت بڑی تیل کی, تو یہ ملک کب تک برداشت کریں گے کہ سارے کا سارا کنٹرول اوپیک کے ٹوٹنے کے بعد اس طرف جا رہا ہو. تو مجھے یوں لگتا ہے روس, چین, سعودی عربیہ, ایران, یہ کہیں نہ کہیں مل کے ایک نیا اوپیک ضرور تشکیل دیں گے, ایک بلاک ضرور پیدا ہوگا جو کہ امریکہ کی یا کسی اور ملک کی اس کوشش کو چیک کے طور پہ استعمال قائم کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب, اگر امارات آزادانہ طور پر اور سمجھتا ہے کہ اپنی پیداوار 50 لاکھ بیرل یومیہ تک لے جائے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کی تیل کی معیشت پر اور عالمی معیشت پر مثبت اثرات ہوں گے منفی؟ عائشہ, اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یو اے ای کے بارے میں. دیکھیں, ان کی ایک بڑی ویژنری سی لیڈرشپ ہے. یہ جو حبشہ اور فجیرہ 250 میل لمبی انہوں نے آئل پائپ لائن بچھائی تھی, اس کے اوپر 2008 پہ کام شروع ہوا تھا. اس وقت تو اسٹریٹ آف ہرمز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا نا, اس وقت یہ کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ بند ہو جائے گی اور گلوبل آئل سپلائی جو ہے اس کے اندر ڈسرپشن ہو جائے گی. وہ 2012 میں انہوں نے مکمل بھی کر لی. یہ کوئی 1.5 ملین بیرل پر ڈے پمپ کر سکتی ہے, اور اس کی کیپیسٹی کو تقریباً آلموسٹ 2 ملین بیرل تک وہ بڑھایا جا سکتا ہے. تو ان میں آگے سوچنے کی اور آگے کی سوچنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. اور اگر اس صلاحیت کے پس منظر میں, اس تناظر کے اندر اگر آپ ان کے اس فیصلے کو بھی دیکھیں تو بڑی کلیئرلی عائشہ, ایک رائٹ سائڈ آف ہسٹری کے اوپر جس ملک نے بھی اس وقت دنیا کے اس ٹیکنالوجیکل سٹیج کے اوپر جس ملک نے بھی رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ ہونا ہے, اس کو رینیوبلز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کنٹری بائی کنٹری چلیں تو دیکھیں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے, انڈر دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, یہ نہیں کہ امریکہ ایک ملک کے طور پر ایسا کر رہا ہے, لیکن ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یہ بالکل آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری ہے. انہوں نے آ کے جو اپنی پالیسیز بنائی ہیں وہ ساری کی ساری اینٹی رینیوبل پالیسیز تھیں. یہاں تک کہ جو ونڈ فارمز لگانے کی انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے, انہوں نے وہ پرمٹس تک جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں. سو اگر آپ نے رائٹ سائڈ آف ہسٹری ہونا ہے, اور یہ میرا خیال ہے یو اے ای کی اس لیڈرشپ کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ دیکھو 10-15 سال کی بات ہے, زیادہ تر جتنا مرضی تیل اس کے اندر بیچ سکتے ہو, یہ اوپیک کی پابندیوں سے آزاد ہو کر وہ بیچ دو, کیونکہ اس کے بعد ٹھیک ہے ایک جیٹ فیول کا مسئلہ دنیا کے اندر رہ جائے گا نا, انرجی کا, تو وہ اس وقت تک دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجیز کس وقت ڈیولپ کر رہی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری رہنے کے لیے بھی وہ والی سوچ بھی ہے اس کے پیچھے. اٹ از ناٹ جسٹ ابھی مومنٹریلی, ابھی وقتی طور کے اوپر ایک اکنامک ڈیسیجن نہیں ہے. درست ہو گیا جی. بہت چاروں کا بہت تفصیل سے گفتگو اس معاملے پر. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.